Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, SM Tanveer Sahab, Janab Dr. Mohammad Akhtar Sahab, Dr. Abid Mahmood Sahab, Principal Scientist, Rice Research Institute, Sayyid Sultan Ali Sahab, Shahid Mahmood Bhatt Sahab, former MPA, Dr. Abid Mahmood Sahab, researchers, breeders, farmers, Assalamu alaikum. मैं प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है राइस रिसर्च और एक्सपोर्ट्स में उस पर बात करनी है आज, और कोशिश करूँगा अपनी बात 8 से 10 मिनट में पूरी कर सकूँ। तो उसमें सबसे पहले तो मैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने बासमती डे, नेशनल बासमती डे मुनक्कद कराया, जिसमें तकरीबन सारे स्टेक होल्डर्स तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपस में इंटरेक्शन से एक तो अवेयरनेस होगी कि रिसर्च में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, और ओवरऑल राइस सेक्टर में क्या हो रहा है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू से, जो कि अब अपने 100 साल पूरा करने वाला है, मेरी ज़ाती एफिलिएशन एसोसिएशन 38 ईयर्स 38 साल मैं 1985 में पहली दफ़ा इधर आया था, और तब डॉक्टर अब्दुल मजीद मरहूम अल्लाह बख्शे डायरेक्टर जनरल होते थे। तो मेरी तब से ये एसोसिएशन है। उसके बाद बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, डॉक्टर वेलियूर साहब आए, डॉक्टर रफीक साहब आए, डॉक्टर अख्तर साहब, इन सारों के साथ मुझे काम करने का शर्फ हासिल है, और मैं वक्तन फ़वक्तन इनकी गाइडेंस और इनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनने से पहले भी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बनने के बाद। जो वैराइटीज़ हमारी, जिस तरह सुल्तान शाह साहब ने बताया, हमारे पास बासमती 370 होती थी। तो मैं चूँकि 1985 में आया, प्राइवेट सेक्टर में राइस एक्सपोर्ट नहीं थी, नेशनलाइज थी, और राइस एक्सपोर्टर्स राइस RECP होती थी, राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो 1987 में प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त मिली राइस एक्सपोर्ट करने की। तो मैं 1985 में डॉक्टर मजीद को मिलने आया था। तब हमारी कंपनी इंट्रोड्यूस करवा रही थी मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर्स और कंबाइन हार्वेस्टर्स, राइस हार्वेस्टर्स जापान से मंगवा के। तो वो हम अपने वक्त से पहले उस मैकेनाइजेशन में आगे थे। बहरहाल मेरी एसोसिएशन डॉक्टर मजीद से शुरू हुई, और उसमें 370 वैरायटी उस ज़माने में बिकती थी, और हम बड़ी कम पैदावार, जो 15-20 मन उसकी पैदावार दी थी एकड़, हाई कॉस्ट की वजह से हमारा मुकाबला बासमती में इंडिया के साथ था। तो हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो 1985 में डॉक्टर मजीद ने बासमती 385 डेवलप की और अप्रूव हुई बासमती 385 1985 में। तो उसमें हमने काफ़ी इंडिया को काफ़ी हद तक हमने टफ टाइम दिया। मगर जब 1987 में प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोर्ट आई, तो हम लोग, मेरी कंपनी भी एक्सपोर्ट में हम लोग एंटर हुए। तो वी रियलाइज कि इंडिया का जो ग्रेन है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है, 7 मिलीमीटर से अबव एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन वैराइटीज़ थी उनकी, जबकि हमारी बासमती 385 6.5 मिलीमीटर एवरेज ग्रेन लेंथ था। तो मैंने उस वक्त पहली दफ़ा
ریسرچ کیونکہ آئسولیشن میں ہوتی رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئسولیشن میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو ڈیمانڈ ڈریون ہونا چاہیے ریسرچ کو. تو میں نے ڈاکٹر مجید سے بات کی کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی 385 ٹھیک ہے، بڑی اچھی ویرائٹی ہے، فارمر کو زیادہ پیداوار ملتی ہے، ہماری ایکسپورٹ میں بھی ہم کمپیٹ، مگر ہم انڈیا کو نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا لانگ گرین ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ از ایکسٹرا لانگ گرین ویرائٹی، تو آپ ہمیں کوئی ایکسٹرا لانگ گرین ویرائٹی ڈیولپ کر کے دیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس آلریڈی میں کام کر رہا ہوں، سپر باسمتی ہے ہمارے پاس اور وہ ایکسٹرا لانگ گرین ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے اس کا تھوڑا بیج دے دیں، اور وہ بیج انہوں نے دے دیا ریلکٹنٹلی، مجھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اپرووڈ ویرائٹی نہیں ہے، ان اپرووڈ ہے. تو وہ بیج ہم نے ملٹیپلائی کیا پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اس طرح وہ سپر باسمتی 91 میں فارمر کے پاس بھی آ گئی، اور اس کی ٹیسٹ مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹیسٹ مارکیٹ بھی 92 میں ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد آپ سب دوستوں کو پتہ ہے جو چاول کے صنعت سے اور اس کے سیکٹر سے منسوب ہے کہ سپر باسمتی پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور فارمرز میں بھی بڑی پاپولر ہوئی. اور اس طرح پھر جب یہ اس کا سپر کا رقبہ زیر کاشت پنجاب میں 40% سے بڑھ گیا تو حکومت نے پھر اس کو اپروو کیا 1996 میں غالباً یا 97 میں، میرے خیال میں 96 میں اس کو اپروو کیا. مگر یہ اس وقت تک فارمر ایکسیپٹنس آ چکی ہوئی تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسیپٹنس آ چکی ہوئی تھی، اور اس کا زیر کاشت رقبہ پنجاب میں 40% سے بڑھ گیا تھا جب اس کو اپروول ملی. یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو بریف ہسٹری بتائی 385 کی، 370 کی، 385 کی اور سپر باسمتی کی. باسمتی 385 کی ڈیولپمنٹ پہ اور سپر پہ ڈاکٹر مجید مرحوم میرے خیال میں واحد ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، بریڈر واحد بریڈر ہیں جن کو پریزیڈنٹ پاکستان پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. وہ 1991 میں ریٹائر ہونے کے بعد ہماری کمپنی میں ایز چیف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آئے، اور 1999 تک اپنی وفات تک مجھے ان کی رفاقت حاصل رہی اور میں نے ان سے بہت سیکھا. ہائیبریڈ رائس کا بارے میں میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. ہائیبریڈ رائس کا سفر شروع ہوا پاکستان میں 1998 میں، اور یہ ہماری کمپنی نے گارڈ رائس نے چائنا کا ایک صوبہ ہے ہنان، اور ان کا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہنان رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. 1998 میں ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا جس میں اڈیپٹیو ریسرچ اور فیلڈ ٹرائلز آف ہائیبریڈ رائس جو تھی وہ پاکستان میں کی ہم نے. اور پھر 2002 میں ہماری پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کی 2 ویرائٹیز ہائیبریڈ کی اپروو ہوئی، اور اس طرح یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. اور 2002 کے بعد آج 2022-23 میں تقریباً 43 کمپنیز ہائیبریڈ سیڈ امپورٹ کر رہی ہیں، اور اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 43 کمپنیز کام کر رہی ہیں، جن میں سے 16 جون سی ہیں وہ لوکل سیڈ پروڈکشن بھی کر رہی ہیں. پاکستان کی ہائیبریڈ رائس سیڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 13 سے 14 ہزار میٹرک ٹن ہے. اس میں سے تقریباً 3,000-3,500 ٹن پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے، باقی سارا امپورٹ ہو رہا ہے. ہماری 2002 میں
جب ہائیبریڈ رائس نہیں آئی تھی تو ہماری پاکستان کی ایکسپورٹ تقریباً $460 ملین تھی، $450 ملین کی 2002 میں ایکسپورٹ تھی. ہم نے 2022 میں 20 سال کے عرصہ میں ہم $4.5 ملین سے یہ ایکسپورٹ بڑھا کے $2.5 بلین پہ لے گئے ہیں، $2.5 ارب پہ. اور اس میں جو نان باسمتی رائس کی کنٹریبیوشن ہے 2.5 بلین میں، نان باسمتی جون سی ہے وہ 72% ہے، اور تقریباً 28% جون سا ہے وہ باسمتی کی کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں ہائیبریڈ رائس کی ایکسپورٹس تقریباً $1.2 بلین کی بنتی ہیں، جو تقریباً 50% کے قریب 48% بنتی ہیں. ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، میں گوش گزار کرنا چاہوں گا، سارے لیڈرز بیٹھے ہیں، ریسرچرز بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب بیٹھے ہیں. ایک بہت بڑا تھریٹ ہماری باسمتی کو ہائیبریڈ رائس کی طرف سے آیا ہے. سندھ میں تو ٹھیک ہے، ہائیبریڈ رائس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس میں ایری رائس تھا اور جس کو ریپلیس کیا ہائیبریڈ نے، اور جس کی وجہ سے فارمر کی پیداوار ڈبل ہوئی، اور اس کی وجہ سے فارمر کی انکم ڈبل ہوئی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں جدھر رائس ہائیبریڈائزیشن ہوئی خوشحالی آئی، غربت میں کمی ہوئی، ہماری ایکسپورٹ بڑھی. وہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر یہ جو ہائیبریڈ رائس پنجاب آنا شروع ہو گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے باسمتی کو. مجھے کچھ دوست آپ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ہی بتا رہے تھے کہ اس سال 8 سے 10% تقریباً رقبہ جون سا ہے وہ ہائیبریڈ رائس کی آ گیا، خاص طور پہ جو ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے اس میں. تو اس میں چاہوں گا کہ منسٹر صاحب بھی اس پہ غور فرمائیں. یہ جو تھریٹ باسمتی کو آ رہا ہے، کیونکہ باسمتی جون سی ہے ہماری ہیریٹیج ہے، ہماری وراثت ہے، اس کو ہمیں بچانا ہے. اور یہ ہائیبریڈ جو پنجاب میں آ رہی ہے، نان باسمتی ہے، یہ ایک تھریٹ بن کے سامنے آ گئی، اور یہ رقبہ اس کا زیر کاشت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ہمیں ایکسٹرا لانگ گرین ورائٹیز ہائی ییلڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایز چیئرمین آف رائس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اپنے کولیگس کو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایکسٹرا لانگ گرین ہائیبریڈ رائس ہائی ییلڈنگ ورائٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نان باسمتی کی جو ہائیبریڈ ہے اس کا خطرہ ٹلے، اور پنجاب میں ہم ایکسٹرا لانگ گرین ورائٹیز لے کے آئیں، بھلے وہ او پی ہوں، اوپن پولینیٹڈ یا ہائیبریڈ ہوں، تاکہ یہ نان باسمتی جو ہائیبریڈ ہے یہ اس سے جون سا ہے ہم بچ سکیں. حالانکہ میری کمپنی کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہائیبریڈ رائس زیادہ سے زیادہ بکے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے یہ اور پنجاب کے خاص طور پہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ باسمتی کا ایریا ہائیبریڈ کھا جائے. مگر مجھے بڑی امید ہے جو ہماری ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے کام کیا ہے، کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو ایکسٹرا لانگ گرین ہائی ییلڈنگ مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں، جن میں میں ذکر کروں گا الخالد، ان کے بریڈر بھی ادھر مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ایکسٹرا لانگ گرین ورائٹی ہے. سونا باسمتی رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ہے. ابھی ہم نے منسٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا سلطان باسمتی جو ایکسٹرا لانگ گرین ہے. میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ ورائٹیاں کامیاب ہوں، تاکہ ہم نان باسمتی ہائیبریڈ کا جو تھریٹ پنجاب میں آیا ہے اس سے بچ سکیں. سر اس میں میں ایک گزارش کروں گا، پرائیویٹ سیکٹر نے، ہماری کمپنی نے جو ہم نے اناؤنس کیا ایوارڈ رائس بریڈرز کے لیے، جو اس طرح کی ایکسٹرا لانگ گرین ہائی ییلڈنگ ورائٹیز نکالنے، نہ صرف رائس میں، ہم نے ویٹ اور کاٹن میں بھی دیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں 3 کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ فی فصل کے حساب سے انعام ہم نے اناؤنس کیا ہے. مگر یہ ورائٹیز پیپر کے اپروول پہ نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں پنجاب یونیورسٹی اکیڈمیا کے لوگ ہوں گے، جس میں رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہوں گے، جس میں فارمر ہوں گے، اور جس میں ایکسپورٹرز ہوں گے.
جو ورائٹیز کمرشلی سکسیزفل ہوں گی، فارمر کہہ کے ان کو خریدے گا بیج، اور ایکسپورٹر اپنے گاہک کے کہنے پہ وہ ایکسپورٹ کرے گا، جس کی فارمر ایکسیپٹنس ہوگی اور جس کی ملر ایکسیپٹنس ہوگی اور جس کی کنزیومر ایکسیپٹنس ہوگی، اس کے اوپر یہ ایوارڈ ہونا چاہیے، نہ کہ پیپر اپروول کے اوپر ہو۔ تو میری گزارش ہے حکومت پنجاب سے، منسٹر صاحب کے بریڈرز کے لیے ایسی ورائٹی رائس ریسرچ کے لیے کم از کم بریڈرز کے جو رائس کے بریڈرز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ میں انہی ایکسٹرا لانگ گرین ورائٹیز میں ہماری کمپنی کی اسی سال 2 اوپن پولینیٹڈ ورائٹیز گارڈ 101 اینڈ گارڈ 102 پچھلے یہ ابھی جو میرے خیال میں غالباً مارچ یا اپریل میں ہماری یہ 2 ورائٹیز پنجاب سیڈ کونسل سے اپروو ہوئی ہیں۔ میں بڑا گریٹفل ہوں، شکر گزار ہوں منسٹر صاحب کا، ایس ایم تنویر صاحب کا، جن کی چیئرمین شپ میں یہ ورائٹیز پرائیویٹ سیکٹر کی چاول کی تاریخ میں پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کی 2 او پی ورائٹیز اپروو ہوئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں ان ورائٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے، میں دعا گو ہوں۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں 2 کمپنیاں جو سی ہیں وہ ہائیبریڈ لانگ گرین کے اوپر کام کر رہی ہیں اور وہ اپروول کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنا ختم کرنا چاہوں گا اسپیچ اپنی، مگر صرف اتنی ایک گزارش اور کروں گا کہ ہم جو 43 کمپنیز رائس امپورٹ کر رہی ہیں چائنا سے ہائیبریڈ، ان میں سے صرف 16 جو سی ہیں لوکل پروڈکشن کر رہی ہیں، باقی سب ٹریڈنگ کر رہے ہیں، امپورٹ کر کے بیچ رہے ہیں سیڈ۔ تو سر ہمیں انکریج کرنا ہے لوکل پروڈکشن کو، تو اس کے لیے آلریڈی سیڈ ایکٹ 2016 رول نمبر 4 کے مطابق ہر سیڈ کمپنی کو اپنے سال کی جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا 10% لوکل پروڈکشن کرنی ہوتی ہے، اور 5 سال میں اس کو 50% اپنی ریکوائرمنٹ کا لوکل پروڈکشن کرنی ہوتی ہے۔ ہماری سیڈ کمپنیز جو سی ہیں وہ ٹریڈرز زیادہ ہیں، لوکل پروڈیوسرز کم ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی، اور ہائی ٹیک ہائیبریڈ سیڈز پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ رہی۔ انڈیا میں اس کے برعکس ہائیبریڈ سیڈ کی امپورٹ پہ بین ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی اپنی ڈیولپ کی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سیڈ ایکٹ کا رول ہے اس کو انفورسمنٹ کے لیے ایف ایس ای این آر ڈی یا کوئی محکمہ ہو جو اس کو انفورس کر سکے۔ میں ان باتوں کے ساتھ دوبارہ ختم کرتا ہوں اپنی بات، اور شکریہ ادا کرتا ہوں رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جس نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گزارشات آپ تک پہنچا سکوں اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو بڑی ہمبل کنٹریبیوشنز ہیں ان سے آپ کو آگاہی دے سکوں۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اب میں دعوت دوں گی عثمان صاحب کو جن کا تعلق فاطمہ فرٹیلائزر سے ہے۔ فاطمہ فرٹیلائزرز کو کنگ آف فرٹیلائزر کہا جاتا ہے پاکستان میں۔ یہ 70 سالوں سے